Assalamu alaikum dear student. A very warm welcome to my YouTube classroom. Today we will talk about Sheikh Sadi Shirazi. Sheikh Sadi Shirazi was born in 1210 in Shiraz, Iran. He is widely recognized as one of the greatest poets and storytellers of the classical literary tradition. He has been quoted in the Western traditions as well. Many English writers used to copy his parables. Then finally his works were translated in English and he became the love of the people. His poetry and parables are beyond the limitation of time and region. This is the most important thing to understand about his works. His universality makes him such a great writer. His three parables have been included in the syllabus of first year. The first parable by Sheikh Sadi. Once a king and a Persian slave were sailing in the same boat. शेख सादी के मुताबिक एक हकायत बयान कर रहे हैं. जैसे मैंने बयान कर दिया कि हकायत में इनके हिकमत से भरी हुई कोई चीज़, कोई कहानी, कोई स्टोरी कि जिसमें से हम कुछ ना कुछ सीख सकें. और हकायत को इंग्लिश में हम पैरेबल बोलते हैं. तो ये तीन पैरेबल्स हैं जो इंक्लूडेड हैं आपके सिलेबस के अंदर. उसमें से पहले वाली हम जो है वो पढ़ने जा रहे हैं. क्या कहते हैं जी? कहते हैं एक पर्शियन स्लेव था, ग़ुलाम था, फ़ारस से उसका ताल्लुक़ था. ईरान का पुराना नाम फ़ारस था. फ़ारस से उसका ताल्लुक़ था और वो बादशाह के साथ एक बार कश्ती पे सवार हो गया. कहीं जाने लगे होंगे तो बादशाह अपने ग़ुलामों के साथ कश्ती के अंदर सवार हो गया. कश्ती जो है वो रवाना हो गई. द स्लेव had never been at sea and never experienced any calamity. ये जो ग़ुलाम था ये पहले कभी समंदर पे या समंदरी सफ़र पर नहीं गया था और ना ही आज तक उसने ज़िंदगी में किसी समंदरी आफत का, किसी नेचुरल कैलेमिटी का सामना किया था. ठीक है, बड़ी एक महफूज ज़िंदगी उसने गुजारी हुई थी इससे पहले. सो फॉर द फर्स्ट टाइम वो एक समंदरी सफ़र पर बादशाह के हमरा रवाना होता है और आगे जाकर हम देखते हैं कि फिर फर्दर उसके साथ क्या चीज़ होती है. आफ्टर सम टाइम द बोट वाज हिट बाय अ स्टॉर्म एंड स्टार्टेड टॉसिंग. थोड़ी देर के बाद जब ये अपने सफ़र पर रवाना हो जाते हैं तो एक तूफ़ान, समंदरी तूफ़ान कश्ती के साथ टकरा जाता है और कश्ती पानी के ऊपर उछलना शुरू हो जाती है, इम्बैलेंस हो जाती है. जब समंदर की लहरें बुलंद होना शुरू होती हैं तो कश्ती जो है उन लहरों को बर्दाश्त नहीं कर पाती और थोड़ा सा इम्बैलेंस होना शुरू हो जाती है. जब कश्ती पानी की इस उछाल को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी तो यकीनी तौर के ऊपर जो उसके अंदर सवार लोग हैं उनके लिए भी ये चीज़ परेशानी का सबब बनेगी कि अगर ये कश्ती डूब जाती है तो मोस्ट डेफिनेटली हम लोग भी डूब जाएंगे, मारे जाएंगे. इट वॉज़ वेरी इनकन्वीनियंट फॉर द पैसेंजर्स. तमाम तर जो मुसाफिर थे उनके लिए ये परेशान कुन सूरत हाल थी. All remained quiet except the slave, who in fear of being drowned began to cry and tremble and created inconvenience for the other. तमाम लोग खामोश बैठे रहे मासवाए इस ग़ुलाम के कि जिसको इस चीज़ का डर था कि मैं डूब जाऊंगा, लिहाजा वो चीखना, चिल्लाना, कांपना शुरू कर देता है और बाकी तमाम मुसाफिर जो होते हैं उनके लिए भी परेशानी का सबब बनता है. ठीक है, तूफ़ान आ गया, कश्ती से टकरा गया, खुदा की तरफ से एक कैलेमिटी है. बाकी तमाम लोग अब सब्र से बैठे हुए हैं कि अब कुछ किया नहीं जा सकता ना. चलो बहरहाल कश्ती के अंदर तो बैठे हुए हैं, तो अगर मौत आई हुई है तो उसको रोका नहीं जा सकता. लेकिन एक बीच में से बेचैन इंसान था, वो रोना, कपकपाना शुरू कर देता है. जब वो रोता है, इस तरह से अपनी परेशानी का इजहार करता है तो बाकी तमाम लोग भी उसको देखकर परेशान हो जाते हैं. एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है ना कि आप आराम से बैठे हुए हैं लेकिन आपके सामने कोई दूसरा रोना शुरू कर दे तो आपको फिर अपनी तकलीफ़ का ज़्यादा एहसास होना शुरू हो जाएगा. ये तो बंदा रोना शुरू हो गया है तो पता नहीं अब क्या होने लगा है. तो बाकी तमाम के तमाम लोग जो पुरसकून थे वो उनके लिए भी बेचैनी का सबब बनता है. The others tried to pacify him by kindness and affection, but he didn't hear anybody. लोग कोशिश करते हैं कि इसको पैसिफाई किया जाए, पुरसकून किया जाए कि कुछ नहीं होता, आराम से बैठे रहो,
ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا. لیکن وہ کسی کی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا، رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے. When the uneasiness lasted longer, the king also became displeased. جب یہ بے چینی اور یہ اس طرح کی چیخو پکار جو تھی یہ زیادہ بڑھنے لگی تو بادشاہ سلامت جو ہیں وہ بھی ناخوش ہونا شروع ہو گئے، اپنی حفقی کا، ناراضگی کا اظہار کرنا شروع ہو گئے کہ یہ کس مصیبت کو میں اپنے ساتھ لے آیا. طوفان ہے، کشتی طوفان میں سے گزر جائے گی، تھنگس ول بی کمفرٹیبل. لیکن اس طرح سے چیخنے، چلانے سے، شور ڈالنے سے تو کچھ نہیں ہوگا، پھر کیا طوفان رک جائے گا؟ تو بادشاہ بھی جو ہے نا وہ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے. In that boat there happened to be a sergeant who said, with your permission, may I quieten him. اتفاق سے اس کشتی کے اندر ایک سارجنٹ تھا، ملاح تھا، تجربہ کار تھا، سیلر تھا، سمندر پہ اس سے زیادہ سفر کر چکا تھا. تو وہ بادشاہ سلامت سے کہتا ہے کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس شخص کو خاموش کروا سکتا ہوں. ٹھیک ہے، کہ اس کا کوئی ایکسپیرینس ہوگا اس چیز کے حوالے سے. تو کہتے ہیں آپ مجھے اجازت دے دیں، چونکہ آپ کا غلام ہے، آپ اجازت دیتے ہیں تو میں یقینی طور پر اس کو خاموش کروا سکتا ہوں. اٹ ول بی اے گریٹ فیور دی کنگ سیڈ. بادشاہ کہتے ہیں کہ اس سے بڑی فیور کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی مہربانی کیا ہو سکتی ہے. دی سارجنٹ آرڈرڈ دی سلیو ٹو بی تھرون انٹو دی واٹر سو دیٹ ہی کوڈ ہیو ایکسپیرینس دی ٹرو ڈینجر آف لائف. سارجنٹ جو ہے وہ حکم دیتا ہے کہ اس غلام کو اٹھایا جائے اور سمندر کے اندر پھینک دیا جائے، کشتی میں سے اٹھایا جائے اور اس کو سمندر میں پھینک دیں تاکہ یہ حقیقت میں جو خطرہ ہے، سمندر کا ہی خطرہ ہے نا کہ کشتی ڈوب گئی تو سمندر میں ہم مارے جائیں گے. تو کہتے ہیں اسے اٹھائیں نا کشتی میں سے اٹھا کر اس کو پانی میں پھینکے، سمندر میں پھینکے، تاکہ یہ جو حقیقی خطرہ ہے یہ اس کا سامنا کر سکے، پریکٹیکلی اس کا سامنا کر سکے، اس کو دیکھ سکے. 2 persons threw him in the sea and when he was about to be drowned they pulled him back to the boat. 2 افراد اس کو اٹھاتے ہیں، سمندر میں پھینک دیتے ہیں. جب وہ سمندر میں ڈوبنے کے قریب ہوتا ہے تو اس کو دوبارہ کھینچ کر کشتی کے اندر بٹھا لیتے ہیں. and he clung the stern with both of his hands. اور وہ کشتی میں آ کر خاموشی سے چپک جاتا ہے، چمٹ جاتا ہے کشتی کو پکڑ کے. ٹھیک ہے، کشتی کو تھام لیتا ہے مضبوطی کے ساتھ اور بیٹھ جاتا ہے خاموش ہو کر. Then he sat down and remained quiet. بیٹھ جاتا ہے اور خاموش رہتا ہے. This appeared strange to the king, who couldn't comprehend the wisdom in the action taken by the sergeant. بادشاہ کو یہ ساری صورتحال بڑی عجیب لگتی ہے اور اس میں پوشیدہ جو دنائی تھی، جو حکمت تھی، وہ اس کو نہیں سمجھ پاتا کہ یہ سارے کا سارا کام یہ جو سارجنٹ نے کیا ہے اس کو کرنے کا کیا مقصد تھا. اینڈ ہی آسکڈ فار اٹ. تو وہ پوچھ لیتا ہے کہ بھائی بتاؤ یہ سارا کام جو تم نے کیا ہے اس کے پیچھے حکمت کیا تھی؟ کہ ایک انسان جو رو رہا ہے، چلا رہا ہے، کشتی کے اندر بیٹھ کے رو رہا ہے، چلا رہا ہے، اسے اٹھا کے اپنے سمندر میں پھینک دیے، پھر نکالا ہے، اس کو کشتی میں بٹھایا، وہ خاموش بھی ہو گیا ہے، پیسیفائڈ ہو گیا ہے. تو اس میں دنائی کی، عقل کی یا پوشیدہ حکمت کی بات کیا ہے؟ دی سارجنٹ ریپلائڈ. تو سارجنٹ اس چیز کا جواب کچھ اس انداز سے دیتا ہے. دس از ایکچولی دی مین تھیم آف دس پیریبل. جو سارجنٹ کا جواب یہاں پر آئے گا اور یہی چیز آپ نے انڈرسٹینڈ بھی کرنی ہے. بیفور ہی ہیڈ ایکسپیرینس دی ڈینجر آف بینگ ڈراؤنڈ ہی نیو ناٹ اباؤٹ دی سیفٹی آف دی بوٹ. اس سے پہلے اس نے ڈوبنے کا کبھی تجربہ حاصل نہیں کیا تھا کہ حقیقت میں ڈوبنا کتنا تکلیف دہ یا خطرناک ہو سکتا ہے. اس سے پہلے اس نے کبھی اس چیز کا سامنا نہیں کیا تھا. ہی نیو ناٹ اباؤٹ دی سیفٹی آف دی بوٹ. اس لیے اسے کشتی کی حفاظت کا بھی پتہ نہیں تھا کہ کشتی کی حفاظت کیا ہو سکتی ہے. اسے اس چیز کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ بے شک کشتی پانی کے اوپر اچھل رہی تھی، بٹ ہی واز ان سائڈ دیٹ بوٹ، ہی واز سیف اینڈ سیکیور. لیکن تب اسے اس کی سیفٹی کا احساس نہیں ہوا تھا. اب جب کہ پانی میں اس کو پھینکا ہے، حقیقت میں جا کر خطرے کا سامنا کر کے آیا ہے، تو اب جا کر اس کو پتہ چلا ہے کہ میں کس قدر محفوظ تھا کشتی کے اندر. تو اس کے پیچھے سائیکولوجیکل ریزنز تھی بنیادی طور کے اوپر.
A man does not realize the worth of safety from the misfortune until he has tasted it. کہ انسان کو کبھی بھی اپنی حفاظت کا اندازہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ وہ زندگی کے اندر آنے والی مشکلات کا سامنا نہیں کرتا. This is the main lesson that we can learn from this parable. کہ آپ اس کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں 50-60 کے قریب لوگ، پنکھے چل رہے ہیں، روشنی اویلیبل ہے، اینڈ یو آر فیلنگ کمفرٹیبل. لیکن ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ بچے اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں اور ریئلائز کر رہے ہوں کہ کلاس کے اندر جو ہے تھوڑی مگی کنڈیشنز ہیں، کنڈیشنز آر بٹ ڈیفیکلٹ، اور ہم تھوڑا سا گرمی کو محسوس کر رہے ہیں. لیکن اگر اسی کلاس کو ہم اٹھا کر باہر دھوپ میں گراؤنڈ کے اندر آپ کو بٹھا دیں تو وہاں پر جا کر آپ کو اس کمرے کی ویلیو کا احساس ہوگا. یہ چیزیں پیراڈاکسیکل ہیں کہ جب آپ باہر جائیں گے نا دھوپ میں، جب آپ دھوپ میں بیٹھیں گے تو پھر آپ کو اس کی چھت کی ویلیو کا احساس ہوگا، اس کی کمفرٹ کی ویلیو کا احساس ہوگا. جو چیزیں ہمیں آسانی سے زندگی میں مل جاتی ہیں وی ٹیک دیم فار گرانٹیڈ، یہ بس ٹھیک ہے مل رہی ہیں، اٹس اوکے. اس کی ایگزامپل اب اس طرح سے لیں کہ دیکھیں ہم سب سانس لے رہے ہیں، میں آپ ہم سب سانس لے رہے ہیں، ہماری سانس چل رہی ہے، یہ اس چیز کی علامت ہے کہ ہم زندہ ہیں. لیکن سانس لینے کے لیے ہمیں کوشش نہیں کرنی پڑ رہی یہاں پر. وی آر ناٹ میکنگ اینی ایفرٹ ٹو گیٹ دس آکسیجن، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ ایک آٹومیٹڈ سسٹم ہے، اینڈ مین اٹس نیچرل، اٹس اوکے. جسٹ امیجن فار اے وائل کہ ہم اس کمرے میں سے تمام کی تمام جو آکسیجن ہے اس کو سک کر لیتے ہیں اور ایک ویکیوم کریٹ کر دیتے ہیں روم کے اندر، اینڈ دیر از نو آکسیجن اویلیبل ان دس روم. واٹ ول وی ڈو؟ ہم 2 منٹ سروائیو نہیں کر سکیں گے، ہانپنا شروع کر دیں گے، کھانسنا شروع کر دیں گے، ہماری سانس بند ہونا شروع ہو جائے گی. تب جا کر ہمیں اس چیز کا احساس ہوگا کہ ہوا کے اندر موجود جو آکسیجن ہے ہاؤ مچ ویلیویبل اٹ ریئلی از. آپ گھر کے اندر رہتے ہیں، آپ کو گھر کی ویلیو کا احساس نہیں، آپ کو ایک رات گھر سے باہر کسی چوک میں، چوراہے پہ، سڑک پہ گزارنی پڑ جاتی ہے، دین یو ول کم ٹو نو ہاؤ مچ ویلیو یور ہوم از ہیونگ. آپ پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں، یو ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ دی ویلیو آف دیٹ فوڈ. آپ کو 3 وقت بھوکا رکھا جائے، آپ کو 2 دن بھوکا رکھا جائے، دین یو ول ریئلائز دی امپورٹنس آف دیٹ فوڈ، کہ اس کھانے کی اہمیت آپ کے لیے کیا تھی. اس لیے انسان کے پاس جو چیز ہوتی ہے اسے اس کی ویلیو کا احساس نہیں ہوتا. یہ ایک بنیادی سی بات ہے، انسان کی فطرت کا حصہ ہے کہ جو چیز اس کے پاس ہے اسے اس کی ویلیو کا احساس نہیں ہے. ہم چل سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹانگیں دی ہوئی ہیں، ہم ٹریول کر سکتے ہیں، بھاگ سکتے ہیں، لیکن شاید ہمیں ان ٹانگوں کی ویلیو کا احساس نہیں. کبھی اس انسان سے جا کر پوچھیں جو کہ ویل چیئر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، جو چل نہیں سکتا، جو معذور ہے، کہ جب وہ اپنے ارد گرد معاشرے میں لوگوں کو چلتا پھرتا دیکھتا ہوگا ایک جگہ پر بیٹھ کر تو وہ کیا سوچتا ہوگا؟ اسے اپنی زندگی کے اندر اس کمی کا احساس کس قدر شدت سے ہوتا ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھوں کی نعمت عطا کی ہوئی ہے. وی کین سی دی بیوٹی آف دی نیچر اینڈ گاڈ ہیز میڈ دس ورلڈ بیوٹیفل. اور ہم تمام کے تمام جو فون اینڈ فلورا ہے ہماری جو سراؤنڈنگس کے اندر، ہم اپنی آنکھوں کی بیس کے اوپر اس کو دیکھ سکتے ہیں، انجوائے کر سکتے ہیں، چل پھر سکتے ہیں، بھاگ دوڑ سکتے ہیں. And it is all because of our eyes. And just imagine what type of life the blind people are having, those who are unable to see these things. اس لیے جو چیز زندگی کے اندر آپ کے پاس ہوتی ہے اس چیز کو ویلیو کرنا اور اس کی ویلیو کو انڈرسٹینڈ کرنا یہ زندگی میں بہت اہم ہوتا ہے. کیونکہ جب چیزیں چھن جاتی ہیں تو تب ہم جا کر اس چیز کو ریئلائز کرتے ہیں کہ اس چیز کی ویلیو ہمارے لیے کیا تھی، ہاؤ مچ امپورٹنٹ دیٹ واز. تو یہاں پہ سعدی ہمیں یہی بات بیسیکلی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب تک وہ کشتی کے اندر محفوظ تھا،
He was unable to understand the value of that boat, کہ اس کو سمندر سے بچا کے بیٹھی ہوئی تھی. لیکن جو ہی اس کو سمندر میں پھینکا جاتا ہے نا، کشتی اس سے چھین لی جاتی ہے. Then he came to know that how much importance that boat was having in his life. یہی وجہ ہے کہ جب دوبارہ اٹھا کر اس کو بیچ میں بٹھاتے ہیں so he becomes quietened, he becomes comfortable. So this is the main point that we need to understand from this parable. Inshallah next جو parables ہیں second and third اس کی طرف بھی ہم موو کریں گے اور مزید سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ شیخ سعدی ان حکایات کے اندر ہمیں کیا چیز بتانا یا سمجھانا چاہتے ہیں. So this is the second parable included in your syllabus, and we will try to understand what Sadi is trying to say and what actually he wants us to understand from this parable. It is related that while a deer was being roasted for Nushairwan, a king of Persia, famous for his justice, no salt could be found. کہا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ نوشیروان جو کہ فارس کا بادشاہ تھا اور اپنے عدل کی وجہ سے مشہور تھا، فیمس تھا، شکار کے لیے کہیں جاتا ہے، اس کے لیے ایک جو ہرن ہے اس کو بھونا جا رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے گوشت کے لیے کہیں سے نمک یا سالٹ جو ہے وہ نہیں ملتا. یہ ایک بادشاہ کے متعلق بات کی جا رہی ہے، ایک ایسا بادشاہ دی ون ہو واز فیمس فار ہز جسٹس، انصاف کے حوالے سے. تو یہ جو پیریبل ہے اٹ از ایکچولی ریوالونگ اراؤنڈ دی کانسیپٹ آف جسٹس، کہ سوسائٹی کے اندر جو جسٹس ہے اس کی ویلیو کیا ہو سکتی ہے. عام طور پہ ایک برطانوی وزیر اعظم گزرے ہیں سر ونسٹن چرچل کے نام سے. کہا جاتا ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران جب انگلینڈ بہت زیادہ سفر کر رہا تھا اور محاذ کے اوپر بیٹل فیلڈ کے اندر انگلینڈ کی پوزیشن بہت کمزور تھی، اینڈ دیر واز ایوری پاسبلٹی دیٹ دی انگلش فورسز ول بی ڈیفیٹڈ. تو چرچل نے جب اپنی کیبنٹ کو بلا کر ان کے ساتھ ڈسکشن کی، ان سے سچویشن کے متعلق پوچھا، ایکسپرٹس سے اوپینین لی، تھنک ٹینک سے اوپینین لی. ایوری ون واز آف دی اوپینین دیٹ وی آر گوئنگ ٹو لوز دس وار. Then he asked one single question to his people, to his ministers, that is there justice available in my country? Is there justice available in my country? کہ میرے ملک کی عدالتیں انصاف کر رہی ہیں یا میرے ملک میں انصاف ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. تو سب کا کہنا یہ تھا yes, our courts, our judges are doing justice. تو چرچل نے اس کے رسپانس میں بولا then no power on earth can defeat us. اس کی وجہ کیا تھی کہ جب معاشرے کے اندر انصاف ہوتا ہے، جب کسی ریاست کے شہری اس چیز کے متعلق مان رکھتے ہیں، انہیں اس چیز کے متعلق کانفیڈنس ہوتا ہے کہ مجھے میرے ملک کے اندر انصاف ملے گا، تو اس ملک کے جو باسی ہوتے ہیں، جو باشندے ہوتے ہیں، وہ اپنے ملک سے آٹومیٹکلی محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. انصاف کا گہرا تعلق ہوتا ہے پیٹریٹزم کے ساتھ، حب الوطنی کے ساتھ، وطن کی محبت کے ساتھ. اور وہ تمام معاشرے جہاں پر جسٹس پریویل نہیں کرتا، جہاں پر انجسٹس ہوتا ہے، جہاں پہ قانون کے اندر ڈسپیرٹی ہوتی ہے، طاقتور کے لیے اور قانون ہوتا ہے، کمزور کے لیے اور قانون ہوتا ہے، تو ایسے معاشروں کے اندر ایک ایسی رفت پیدا ہو جاتی ہے، ایک ایسا فرق آ جاتا ہے کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد وہ کہ اس ملک کے اندر تو رہ رہی ہوتی ہے، لیکن ان کے اندر جو ایک ایلیمنٹ آف پیٹریٹزم ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری ریاست کے اندر ہم محفوظ نہیں ہیں، ہمیں انصاف نہیں ملتا، ہمیں جسٹس نہیں ملتا. تو انصاف کی انسانی معاشروں کے اندر ایک بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے. اٹ از مور لائک اے بیک بون آف دی سوسائٹی.
آپ کا معاشرے کا پورا نظام، اس کا اسٹرکچر، اس کا ڈھانچہ جو ہوتا ہے وہ انصاف کے اوپر کھڑا ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے ویسٹ کے اندر سب سے بڑی جو دھمکی ہوتی ہے نا، لوگ جب کسی کو دھمکانا چاہ رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ آئی ول سی یو ان دی کورٹ، آئی ول سی یو ان دی کورٹ۔ اور وہاں پہ یہ اس کو ایک بہت بڑے تھریٹ کے طور پہ لیا جاتا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہوتی ہے کہ جب آپ اس کو تھریٹ کرتے ہیں دیٹ آئی ول ٹیک یو ان دی کورٹ، تو آپ کو یہ کانفیڈنس ہوتا ہے کہ جب میں عدالت میں اس کو لے کر جاؤں گا تو وہاں میرے ساتھ انصاف ہوگا۔ اور اگلا بندہ اس بات سے ڈر جاتا ہے کہ اگر میں نے زیادتی کی ہوئی ہے آئی ول بی پنشڈ ان دی کورٹ، کیونکہ وہاں پہ تو انصاف دیکھا جائے گا اور انصاف کیا جائے گا۔ ہمارے جیسے جو ترقی پذیر ممالک ہیں، جو انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں، خاص طور پہ اگر ہم پاکستانی کانٹیکسٹ کے اندر بات کرتے ہیں تو ہمارا تو نظام کا انصاف مکمل طور کے اوپر پیرالائزڈ ہے، مفلوج ہے۔ یہاں پر تو آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر جاتا ہے، آپ قطعاً اسے اس چیز کے متعلق تھریٹ نہیں کر سکتے آئی ول ٹیک یو ان دی کورٹ، کہ یہاں پر تو لوگ کچہری کی دیواروں سے بھی معافی مانگتے ہیں کہ جو بھی کرنا ہے آؤٹ سائڈ دی کورٹ سیٹلمنٹ کر لیں، کیونکہ اگر آپ عدالت میں ایک بار چلے جاتے ہیں تو چلے تو آپ جائیں گے، پھر نکل نہیں سکیں گے۔ وہ ایک ایسی دلدل ہے۔ اور ایسی بیسیوں مثالیں پاکستان کے اندر، پاکستان کے طول و عرض کے اوپر موجود عدالتوں میں موجود ہیں کہ لوگوں کی زندگیاں گزر جاتی ہیں کچہریوں کے اندر، بٹ دے آر انیبل ٹو گیٹ جسٹس۔ اور پاکستانی عدالتیں جو ہیں وہ تو محض وکلاء کی دکانداری ہیں۔ اپارٹ فرام دیٹ دیر از نتھنگ، یو وونٹ بی ایبل ٹو گیٹ جسٹس ان دی پاکستانی کورٹ اسپیشلی۔ آپ کسی وکیل کے ہتھے چڑھ جائیں ایک بار، بس پھر وہ جیسے آپ کو چلاتا جائے گا آپ کو چلنا پڑے گا، اینڈ یو آر گوئنگ ٹو گیٹ نتھنگ، الٹیمیٹلی یو ول بی اے لوزر۔ وکلاء جیت جاتے ہیں، ججز جیت جاتے ہیں، لیکن وہ جو انصاف کا متلاشی ہوتا ہے، جو انصاف کی جستجو کے لیے آتا ہے، اسے انصاف نہیں مل سکتا۔ آپ ریاست مدینہ کی مثال دیکھ لیں، جب آپ وسلم جو ہیں آپ نے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی تو آپ نے اس کا سارے کا سارا جو اس کی بنیاد تھی وہ انصاف کے اوپر رکھی، کہ آپ امیر اور غریب میں فرق جو تھے وہ اس کو نہیں مانتے تھے، طاقتور اور کمزور کے درمیان فرق کو نہیں مانتے تھے، کالے اور گورے کے فرق کو نہیں مانتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہی کہا کہ ہاں تم میں سے بہتر وہ ہے جو تقویٰ کی بنیاد کے اوپر بہتر ہے، جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو وہ کسی دوسرے سے بہتر ہو سکتا ہے، ورنہ کسی کو کسی پہ کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ اور اپنی بیٹی کے متعلق بھی کہا کہ ہاں اگر میری بیٹی بھی چوری کرے گی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دوں گا۔ تو جو اسلامک سسٹم آف جسٹس ہے وہ تو بہت آئیڈیل سسٹم آف جسٹس ہے۔ اور اگر اسلامک سسٹم آف جسٹس کو ہم لے آتے ہیں تو یہ جو عدالتوں کے اندر لوگوں کا ایک ہجوم ہے یہ تو ختم ہو جائے گا، بہت سے لوگوں کی دکانیں بند ہو جائیں گی۔ تو ہمارے ہاں تو انصاف ایک مافیا جو ہے اس کی صورتحال اختیار کر چکا ہے کہ لوگوں کو صرف ایک سورس آف انکم کے طور کے اوپر استعمال کیا جاتا ہے، بٹ دے آر الٹیمیٹلی گوئنگ ٹو گیٹ نتھنگ اسپیشلی آؤٹ آف دس سسٹم، کیونکہ یہ نظام ڈیزائنڈ ہی اس انداز سے کیا گیا ہے۔ نہ تو اس کے اندر آپ کو شریعت کی جھلک نظر آتی ہے، اور بہت سے لوگ یہ چیز مانتے ہیں کہ یہ مغربی جو نظام انصاف ہے یہ اس سے متاثر ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ بہت بہتر ہو کہ ہم دونوں میں سے کسی ایک کو چوز کر لیں مکمل طور کے اوپر، یا تو جو شرعی نظام انصاف ہے ہم اس کو اڈاپٹ کر لیں، یا پھر جو انگلش سسٹم آف جسٹس ہے یا پھر ویسٹرن سسٹم آف جسٹس ہے ہم اس کو اڈاپٹ کر لیں ان اٹس انٹائرٹی۔ یہ نہیں کہ کچھ آپ نے ادھر سے اٹھا لیا ہے، کچھ آپ نے ادھر سے اٹھا لیا ہے، اور بیچ میں بہت سا حصہ آپ نے اپنی مرضی کے مطابق ڈیزائن کر لیا ہوا وکلاء کو فیور کرنے کے لیے، یا وہ پورے کا پورا کارٹل اندر آپریٹ کرتا ہے عدالتوں کے اندر اس کو سپورٹ کرنے کے لیے۔
تو پاکستان کا جو نظام عدل ہے نہ تو یہ مغرب زدہ ہے نہ یہ شریعت سے متاثر ہے، یہ پاکستان کے کلچر کی ایک اپنی پیداوار ہے، اور اسے اس انداز سے بنایا اور ڈیزائن کیا گیا ہے کہ جس سے صرف چند طاقتور لوگوں کو تو فائدہ پہنچتا ہے، عام آدمی کی جو ایکسیس ٹو جسٹس ہے وہ آلموسٹ امپاسبل ہے۔ اور یہی وہ ریزن ہے کہ اگر آپ دنیا کے اندر پاکستان کی رینکنگ دیکھتے ہیں جسٹس کے حوالے سے، پھر کہیں پہ 130 کے قریب آ رہا ہے، آلموسٹ ایٹ دی باٹم، آلموسٹ ایٹ دی باٹم، اینڈ وی ہیو ڈن نتھنگ ٹو امپروو دس سسٹم فار دی لاسٹ 75 years and neither we are having the will to improve it in the future۔ تو یہ بات ایکچولی بتانے کا مقصد، کیونکہ جب آپ کوئی چیز پڑھتے ہیں، جب آپ کسی چیز کو اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ نے اس کو اپنے کلچرل کانٹیکسٹ کے اندر انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے، اور سادی کی جو حکایات ہیں ان کے اندر یونیورسلٹی ہے۔ دیز آر فار آل ایجز، فار آل کلچرز، فار آل ریجنز، فار آل ریسز، کہ آپ اسی پیریبل کو اگر پاکستانی کانٹیکسٹ کے اندر دیکھتے ہیں تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ جو پاکستان کا سسٹم آف جسٹس ہے آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، اور ایک آئیڈیل سسٹم آف جسٹس کیا ہو سکتا ہے آپ کو اس کے متعلق بھی آگاہی مل سکتی ہے۔ تو یہاں پر ایک ایسے بادشاہ کے متعلق گفتگو کی گئی ہے، نوشیروان جس کا نام ہے، کہ جو اپنے عدل کی وجہ سے جانا جاتا تھا۔ تو بتایا میں کیا جاتا ہے کہ کہیں پہ شکار کے لیے نکلتا ہے، بادشاہ تھا اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، ہرن کا شکار ہوتا ہے، اب اس کو بھونا جا رہا ہے، روسٹ کیا جا رہا ہے، ظاہر بات ہے اس کے لیے اس کو سالٹ چاہیے، لیکن سالٹ جو ہوتا ہے وہ ان کے پاس موجود نہیں ہوتا۔ آگے کیا ہوتا ہے اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں۔ A boy was sent to the village to bring some salt۔ الٹیمیٹلی ایک غلام کو، ایک میسنجر کو، ایک جو ان کا اٹینڈنٹ ہے اسے بھیجا جاتا ہے کہ دیہات میں جائے، قریب کوئی دیہات ہوگا، اور وہاں سے تھوڑا سا نمک لے آئے۔ The boy brought it and presented it to the king, who asked whether he had paid for it۔ لڑکا وہ نمک لاتا ہے، لا کے بادشاہ کو پیش کر دیتا ہے۔ بادشاہ یہ سوال کرتا ہے کہ یہ جو نمک لے کر آئے ہو کیا اس کی رقم ادا کر کے آئے ہو؟ ذرا دیکھیے گا، بات کو انڈرسٹینڈ کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ نمک ہمیشہ کھانے پینے کے لیے بہت تھوڑا سا استعمال ہوتا ہے، اور عمومی طور کے اوپر نمک بہت مہنگا بھی نہیں ہوتا، تو وہ تھوڑا سا نمک لے آتا ہے بادشاہ کے لیے، کہتے ہیں اس کی رقم ادا کر کے آئے ہو؟ یہ جو تھوڑا سا نمک لیا ہے، ہیو یو پیڈ فار اٹ اور ناٹ؟ نو سیڈ دی بوائے، اور جواب انکار میں ملتا ہے کہ نہیں۔ پے فار دی سالٹ سیڈ دی کنگ lest it should become a custom and the village be ruined۔ جاؤ اور جا کر اس کی رقم ادا کر کے آؤ فوری طور پر، ایسا نہ ہو کہ یہ رسم بن جائے اور یہ دیہات مکمل طور پر تباہ ہو جائے۔ یہاں پر دیہات جو ہے نا، اس کو آپ ایک بیسک یونٹ آف سویلائزیشن کے طور پہ لے سکتے ہیں۔ یہ انسانی تہذیب کی بنیادی اکائی ہوتی ہے جو دیہات ہوتا ہے۔ دیہاتوں سے بھی شہر بنتے ہیں، معاشرے تحلیل ہوتے ہیں، ریاستیں بنتی ہیں۔ تو دیہات ایک بیسک یونٹ ہے ہیومن سویلائزیشن کا۔ تو کہتے ہیں کہ جاؤ جا کر اس کے پیسے ادا کر کے آؤ، ایسا نہ ہو کہ یہ رسم بن جائے کہ آج میں نے کیا ہے کل کو کوئی اور کرے کہ ہاں مجھ سے پہلے جو بادشاہ آیا تو اس نے بھی تو ایسا کیا تھا، میں بھی یہ کرتا ہوں۔ تو جو بیڈ مینرز ہوتے ہیں، جو بیڈ پریکٹسز ہوتی ہیں، یہ انفیکشیس ہوتی ہیں، یہ ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہیں۔ میں کسی کے ساتھ مس بیہیو کرتا ہوں، اگلا بندہ جا کے کسی اور کے ساتھ مس بیہیو کرے گا۔ میں کسی کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتا ہوں، یقینی طور پہ وہ شخص اپنے سے نیچے کسی سے جا کے بد اخلاقی کرے گا۔ تو جو بیڈ پریکٹسز ہوتی ہیں، بیڈ مینرز ہوتے ہیں، بیڈ موریلٹیز ہوتی ہیں، دیز آر انفیکشیس، اور یہ سوسائٹی میں ایپیڈیمکس کی طرح پھیلتی ہیں، ایک سے دوسرے کو لگتی ہیں۔ تو یہی چیز وہ بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ایسا نہ ہو یہ رسم بنے یہاں پر کہ میری دیکھا دیکھی کل کو کوئی اور بھی اس طرح سے کرنا شروع کر دے۔ Having been asked what harm could arise from such a trifling demand،
سوال یہ پوچھا جاتا ہے بادشاہ سلامت سے کہ سر یہ نمک تو معمولی سی چیز ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کے پیسے ادا کریں، اس کے پیسے ادا نہ کریں، اس سے کسی کی جیب پر بوجھ نہیں آیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو آپ اس کے متعلق کیوں اتنا اینشیس ہو رہے ہیں؟ کیوں آپ اس کے متعلق اتنا کانشیسلی سوچ رہے ہیں؟ جواب سنیے گا. دی فاؤنڈیشن آف oppression was small in the world, said the king. بادشاہ کہتے ہیں کہ ظلم کی بنیاد ہمیشہ دنیا میں معمولی سی تھی. جب ظلم دنیا میں کیا گیا تو ہمیشہ اس کی بنیاد معمولی سی تھی. Whoever enlarged it so that it reached its present magnitude is at fault. پھر جس کسی نے اسے بڑھاوا دیا، اس ظلم کو ایکسٹینڈ کیا، اس نے معاشرے کے ساتھ سب سے بڑا ظلم کیا. تو کہتے ہیں برائی ہمیشہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے سٹارٹ ہوتی ہے، ظلم ہمیشہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اس کا آغاز ہوتا ہے. آہستہ آہستہ یہ چیزیں انلارج ہونا شروع ہو جاتی ہیں. انلارج کیسے ہوتی ہیں کہ آج میں غلط کام کرتا ہوں، کل کو میرے اسٹوڈنٹس مجھے دیکھ کے وہ غلط کام کریں گے، پھر ان کو دیکھا دیکھی باقی لوگ غلط کام کریں گے، اور پورے کا پورا جو معاشرہ ہوگا اس طرح کی جو بیڈ موریلٹی کا کینسر ہے اس کی لپیٹ میں آ جائے گا. رشوت کا بھی یہی حال ہوتا ہے. ایک شخص دیتا ہے، جا کر دوسرا لیتا ہے رشوت کو. دینے والے کو اس چیز کا کانفیڈنس آ جاتا ہے کہ پیسے دے کے میں کام کروا لیتا ہوں، لینے والے کو اس چیز کا کانفیڈنس آ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے میرا ایک ایکسٹرا سورس آف انکم بن گیا ہے. جو دیکھیں گے وہ اس چیز کو، اس پریکٹس کو فالو کرنا شروع کر دیں گے. وہ بھی یہ سوچیں گے کہ اوکے فائن، اس نے پیسے دے کے کام کروایا تھا، میں بھی کر لیتا ہوں. دوسری طرف وہ بھی دیکھے گا جی میرا کولیگ پیسے لے رہا ہے، دن بدن امیر ہوتا جا رہا ہے، تو مجھے کیا تکلیف ہے، مجھے بھی ایسا کر لینا چاہیے. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ جیسے میں نے کہا کہ یہ انفیکشن کی طرح معاشرے کے اندر پھیلتی ہیں. اس لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ جب برائی کہیں پہ پنپنا شروع کر دیتی ہے، آپ کو اس کو وہیں پہ روکنا پڑتا ہے. You need to suppress that on the spot. ادروائز یہ چیزیں جو ہوں گی یہ پورے معاشرے کو آہستہ آہستہ اپنی گرفت میں لے لیں گی. جس طرح آج آپ کو پاکستانی سوسائٹی کی اگزامپل نظر آتی ہے کہ ایک بار عدالت ناانصافی کر دیتی ہے، وہ ایک ایسی پریسیڈنٹ سیٹ ہو جاتی ہے کہ اس کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں یہ کام پھر ایک پوری کی پوری اسٹریک چل پڑتی ہے. اور رزلٹ اس کا کیا نکلتا ہے؟ رزلٹ اس کا یہی نکلتا ہے جو 75 سال بعد ہم نے نکالا. Your whole system becomes corrupt and paralyzed. No one is ready to trust your system. تو اس لیے بادشاہ یہ کہتے ہیں کہ ظلم کی بنیاد ہمیشہ چھوٹی تھی. جس کسی نے اس کو بڑا کیا، اس نے اس معاشرے کے ساتھ سب سے زیادہ ظلم کیا. If the king eats one apple from the garden of the subject, his slaves will pull down the whole tree. اگر آج بادشاہ اپنی رعایا کے باغ میں سے ایک سیب توڑ لیتا ہے، اگزامپل دیتا ہے سمجھانے کے لیے، اگر آج بادشاہ ہونے کے ناطے میں اپنی رعایا کے باغ میں سے جاتا ہوں، جا کر ایک پھل توڑ لیتا ہوں، ایک سیب توڑ لیتا ہوں، پیسے نہیں دیتا. کیوں نہیں دیتا؟ کیونکہ میں بادشاہ ہوں. nobody can ask me, nobody can question me. تو پورا ملک چونکہ میرا ہے، میں اس ملک کا سب سے طاقتور ترین انسان ہوں، تو میں جہاں چاہوں جیسا چاہوں میں کر سکتا ہوں. تو اگر میں اس طرح سے ایک سیب توڑ لیتا ہوں، slaves will pull down the whole tree، تو کل کو میرے جو غلام ہوں گے، میرے ملازم ہوں گے، درباری ہوں گے، وہ پھر سیب نہیں توڑیں گے، وہ پورے کا پورا درخت اکھاڑیں گے، کہیں گے یہ سارا درخت ہی ہمارا ہے. ہمارا بادشاہ آیا تھا، اس نے ایک سیب کھایا تھا، پیسے نہیں تھے دیے. اگر اسے کوئی نہیں پوچھ سکتا تو ہم اسی بادشاہ کے غلام ہیں، اس کے ساتھ ہوتے ہیں. nobody can question us. تو پھر بات ایک سیب تک نہیں رہے گی، پھر وہ جو ظلم ہوگا وہ پھیلنا شروع ہو جائے گا، اور پھر وہ اس کے پورے درخت کو، باغ کو اجاڑ دیں گے. The 5 eggs which the king allows to be taken by force, the people belonging to his army will put 1,000 fowls on the spit. اگر میں آج طاقت کے زور کے اوپر، بزور طاقت
زور بازو 5 انڈے لے لیتا ہوں اپنی رعایا سے، تو کل کو جو میرے غلام ہوں گے وہ انڈوں تک اکتفا نہیں کریں گے، وہ ہزاروں مرغیوں کو اٹھا لیں گے، چرا لیں گے، ہلاک کر دیں گے، کھا جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں کہ ظلم کی بنیاد وہ کہتے ہیں چھوٹی ہوتی ہے، ایک سیب سے بات شروع ہوتی ہے پھر پورے کا پورا باغ اجڑتا ہے، ایک انڈے سے بات شروع ہوتی ہے اور ہزاروں مرغیاں جو ہوتی ہیں پھر ان کو ہڑپ کر دیا جاتا ہے، کھا لیا جاتا ہے۔ اس کو اگر آپ ایک نیشنل کانٹیکس کے اندر آپ دیکھتے ہیں تو ایک عدالت کے اندر چھوٹی سی اگر ناانصافی ہوتی ہے تو اس کا اثر پورے معاشرے کے اوپر آئے گا، کل کو دیکھا دیکھی دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں، اور پورے کا پورا آپ کا جو نظام ہوگا یہ مکمل طور کے اوپر پیرالائز ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ A tyrant does not remain in the world but the curse on him abides forever۔ کہتے ہیں ایک ٹیرنٹ، ایک بادشاہ، ایک حکمران وہ ہمیشہ دنیا میں نہیں رہے گا۔ یہ تو ایک حقیقت ہے نا کہ کوئی بھی انسان چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، وہ ہمیشہ تو نہیں رہتا اس دنیا میں۔ الٹیمیٹلی ہی از باؤنڈ ٹو لیو دس ورلڈ، ہم سب نے مرنا ہے۔ فرعون خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، وہ بھی مر گیا۔ تو جو انسان دنیا میں آتا ہے اسے اس دنیا سے جانا ہی جانا ہے۔ موت سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ کار ہے کہ انسان پیدا نہ ہو، جو پیدا ہو گیا ہے ہی از باؤنڈ ٹو ڈائی۔ یہ ہمارا ایمان بھی ہے۔ تو کہتے ہیں ایک حکمران وہ اچھا ہے، برا ہے، ظالم ہے، نیکی کرنے والا ہے، الٹیمیٹلی اس کو ختم ہو جانا ہے، لیکن اگر برے کام کر کے جائے گا اس پر پڑنے والی لعنتیں کبھی ختم نہیں ہوں۔ ہم آج بھی فرعون کو یاد کرتے ہیں تو برے لفظوں میں یاد کرتے ہیں، حالانکہ فرعون کو دنیا سے گئے ہزاروں سال کا عرصہ گزر گئے۔ کوئی بھی انسانی تاریخ کے اندر جابر ظالم حکمران گزرا ہے اسے گئے ہوئے ہزاروں سال ہو چکے ہوں گے، لیکن اس پر پڑنے والی جو لعنتیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ اس لیے ایک ایسی زندگی انسان کو گزارنی چاہیے تاکہ انسان کے مرنے کے بعد لوگ اس کے اچھے لفظوں میں یاد کریں۔ اس نشیرواں کو ہم پڑھ رہے ہیں، سو وی آر ایکچولی praising him, we are talking positively about him۔ وجہ اس کی کیا تھی؟ کیونکہ اس نے عدل کیا تھا، اور اگر اس نے ظلم کیا ہوتا تو آج ہم اس کو نیگیٹیولی ڈسکس کر رہے ہوتے۔ تو انسان مر جاتا ہے، اس کا کردار دنیا کے اندر ہمیشہ زندہ رہتا ہے، لوگ اس کو یاد کرتے ہیں بیکاز آف دی اسٹرینتھ آف ہز کریکٹر، whether he was standing on the right side of the history اور ہی واز اسٹینڈنگ آن دی رانگ سائڈ آف دی ہسٹری۔ تو دنیا کی یاداشت اس حوالے سے بہت تیز ہوتی ہے، اس لیے دنیا کے اندر انسان کو جو سفر ہے اسے اس انداز سے گزارنا چاہیے کہ آپ کی ذات سے دوسروں کو کم سے کم تکلیف پہنچے، نہ ہونے کے برابر۔ اور اگر آپ ظلم کر کے اس دنیا سے جاتے ہیں تو چلے تو جانا ہی ہے، اس کا تو کوئی انکار ہی نہیں ہے، دیٹ از ناٹ پاسبل آف کورس۔ لیکن پھر انسان پر جو پڑنے والی لعنتیں ہوتی ہیں لوگوں کی طرف سے، ان پہ جو پڑنے والی کرس ہوتی ہے، اٹ ابائڈس فار ایور۔ سو دس از دی کمپلیشن آف آور سیکنڈ پیریبل۔ ٹھیک ہے، اس میں حکمت کی بات بنیادی طور پہ جو ہم نے سیکھی وہ یہی تھی کہ انصاف کی انسانی معاشرے کے اندر کیا ویلیو ہو سکتی ہے، اور ایک ایسا معاشرہ جہاں پر ناانصافی کا بول بالا ہوتا ہے وہ معاشرہ زیادہ دیر تک سروائیو نہیں کر سکتا۔ جیسے حضرت علی نے کہا نا کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ آپ یہاں پر لا کر کسی انگریز کو بٹھا دیں، کسی کافر کو بٹھا دیں، کسی یہودی کو بٹھا دیں کہ وہ اس ملک کو چلائے، یہ ملک چل جائے گا، یہ ملک چل جائے گا۔ انگریز چلا کے گئے ہیں اس ملک کو، مور دین 100 ایئرز وہ یہاں پہ رہ کے گئے، چلا کر گئے ہیں نا، تو ملک تو چلتا رہتا تب بھی، لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا، اسے الٹیمیٹلی ختم ہونا ہوتا ہے۔ اس کی عمر تھوڑی کم تھوڑی زیادہ ضرور ہو سکتی ہے، لیکن وہ تمام کی تمام ریاستیں یا معاشرے جہاں پر ظلم کا نظام تھا وہ فائنلی ختم ہوئیں، اپنے اختتام کی طرف آئیں۔ لاسٹ جو پیریبل ہے اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ A king fell seriously ill and all hopes of his recovery vanished۔ ایک اور بادشاہ کا قصہ سناتا ہے کہ ایک بادشاہ بیمار ہو جاتا ہے، اس کے بچنے کی تمام تر جو امیدیں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔
The more the disease was cured, the more it became painful. جو علاج کرتے گئے درد بڑھتا گیا، تکلیف بڑھتی گئی، بیماری اس کی سیریس ہوتی گئی. At last the physician agreed that this disease could not be cured except by means of a bile of a person endued with certain qualities. آخر کار تمام تر جو طبیب تھے وہ اس نقطے پر پہنچے کہ اس مرض کا علاج صرف ایک صورت میں ممکن ہے کہ کوئی ایسا شخص ڈھونڈا جائے جس کے بائل کے اندر کچھ سرٹن کوالٹیز ہوں، تو تب جا کر ہم اس مرض کا علاج جو ہے وہ کر سکتے ہیں. ایک سرٹن ہیومر کو ڈھونڈا جائے کسی شخص کے جسم میں سے، تو پھر ہم اس بادشاہ کا علاج کر سکتے ہیں، ادروائز اس کا علاج ناممکن ہے. Orders were issued to search for an individual of this kind. لہٰذا دربار سے، بادشاہ کے محل سے اس چیز کا حکم نامہ جاری ہوا کہ کوئی ایسا شخص ڈھونڈ کر لے کر آئیں کہ جس کے جسم کے اندر اس طرح کی کوالٹیز ہوں جس طرح کے شاہی طبیب بتا رہے ہیں. A son of a farmer was discovered to possess the qualities mentioned by the doctors. آخر کا ایک کسان کا بیٹا ڈھونڈا گیا کہ جس کے جسم کے اندر وہ کوالٹیز موجود تھیں جس کی طرف ڈاکٹرز نے اشارہ کیا تھا. The king summoned the father and mother of the boy. بادشاہ اس لڑکے کے باپ اور ماں کو بلا بھیجتا ہے. whose consent he got by giving them a huge amount of wealth. اور ان سے کہتا ہے کہ اپنے بیٹے کی زندگی میری خاطر، میری صحت کی خاطر قربان کر دو، اور اس کے بدلے میں آپ کو مال و متاع دوں گا، دولت دوں گا، پیسے دوں گا، لیکن میں زندہ تب رہ سکتا ہوں کہ اگر آپ کا بیٹا اپنی زندگی کو میری خاطر قربان کر دے. تو یہ سیلفشنس ہے نا، خود غرضی ہے یہ چیز کہ آپ اپنی زندگی کو بچانے کے لیے کسی دوسرے معصوم انسان کی زندگی کا خاتمہ کریں صرف اس وجہ سے کہ آپ طاقتور ہیں، آپ کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے. تو یہ ظلم ہے، یہ ناانصافی ہے، اور اوپر ہم نے یہی تو پڑھا ہے کہ جو ناانصافی ہوتی ہے یہ معاشروں کو تباہ کر دیتی ہے. The قاضی issued a decree to shed the blood of a person for the health of the king. لہٰذا جو قاضی ہے، انصاف کرنے والا، وہ اس چیز کا حکم نامہ جاری کر دیتا ہے کہ اس لڑکے کا خون بہا دیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے، تاکہ اس کے جسم میں سے اس پرٹیکولر بائل کو نکالا جائے جس سے بادشاہ صاحب کا یا بادشاہ سلامت کا علاج ہو سکے. ٹھیک ہوگی بات؟ تو قاضی بھی ناانصافی پر اتر آیا، بادشاہ ویسے طاقتور ہے وہ بھی ظلم جو ہے وہ کر رہا ہے، ماں باپ ویسے لالچی نکل آئے، وہ لالچ میں آ کر، دولت کی ہوس میں آ کر اپنے بیٹے کا خون بہانے کو تیار ہیں. تو وہ اکیلا جو بچہ ہے، جو معصوم ہے، وہ تو آئسولیٹڈ ہو گیا، تنہا ہو گیا، نہ وہ انصاف کے لیے قاضی کے پاس جا سکتا ہے، نہ وہ اپنا دکھ، اپنی تکلیف لے کر بادشاہ کے پاس جا سکتا ہے. ماں باپ اس کے ویسے پیسے لینے کو تیار ہو گئے ہیں. The boy was brought to the altar and the executioner was directed to slaughter the boy. لڑکے کو قربان گاہ پہ لایا جاتا ہے، اور جو جلاد ہوتا ہے اسے اس چیز کا حکم دیا جاتا ہے کہ اس کا خون بہا دیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے. When all was ready, the boys looked towards the sky and smiled. جب تمام کام تیار تھا، لڑکے کا خون بہایا جانے لگا تھا، لڑکا آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور مسکراتا ہے. Why do you laugh in such a position? The king asked. بادشاہ حیران ہو کے پوچھتا ہے کہ ایسی صورتحال میں جب تم مرنے کے قریب ہو، اس میں ہنسنے والی کون سی بات؟ Why are you smiling? What is the reason? A son looks to the affection of his parents, said the boy. لڑکا کہتا ہے کہ آج ایک بیٹا اپنے ماں باپ کی محبت کی طرف دیکھ رہا ہے اور حیران ہو رہا ہے. یہ کس طرح کے ماں باپ ہیں؟ پیسوں کی خاطر اپنی اولاد کا خون بہانے کو تیار ہو گئے ہیں. If they fail, they are expected to bring the case before the Qazi to seek justice. ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ اگر بادشاہ نے میرے ماں باپ کو خریدنے کی کوشش کی تھی، وہ رک جاتے، میرا معاملہ قاضی کے سامنے لے آتے. ٹھیک ہے، جو منصف تھا، انصاف کرنے والا تھا، اس کی عدالت میں میرا معاملہ لے آتے. جی بادشاہ ہم پر ظلم کر رہا ہے، انصاف کریں. But in the present case, the parents have agreed to get my blood shed for the trash of this world. لیکن میرے معاملے کے اندر میرے ماں باپ دنیا کے چند ٹگوں کی خاطر
میرا خون بہانے کو تیار ہو گئے ہیں، رضامند ہو گئے ہیں. The قاضی has issued a decree to kill me. یہاں تک کہ جو منصف ہے اس نے بھی میرا خون بہانے کے لیے حکم جاری کر دیا ہے. تو میں انصاف کے لیے کہاں پر جاؤں؟ میرے ساتھ جو ظلم ہونے جا رہا ہے میں اس چیز کی شکایت کس سے کروں؟ The king thinks he will recover his health only through slaying me, and I see no other refuge besides Allah Almighty. بادشاہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی زندگی حاصل کر سکتا ہے، اس کو دوام دے سکتا ہے میری زندگی کو قربان کر کے. And I am left with no other option except one, and that is God. کہ میں صرف اپنا گلہ شکوہ درد تکلیف خدا کو بتا سکتا ہوں، کیونکہ باقی تو صرف وہی بچتا ہے. ماں باپ دھوکہ دے گے، منصف جو ہے ناانصافی کر رہا ہے، بادشاہ ویسے جابر ہے کہ اپنی ذاتی زندگی کو دوام دینے کے لیے ایک معصوم انسان کی زندگی لینا چاہتا ہے. سو میرے پاس صرف ایک آپشن ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کروں. To whom shall I complain against your brutality if I am to seek justice from your hand? اگر اس طرح کا انصاف تم لوگ میرے ساتھ کرو گے نا تو میں تم لوگوں کی شکایت کروں گا اللہ تعالیٰ سے جا کر. جب اس کے دربار میں پیش ہوں گا مرنے کے بعد تو تم سب کی شکایت کروں گا کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ جو ہے وہ ظلم کیا تھا. The king felt disturbed, and on hearing these words he could not control his fears and said, It is better for me to die than to shed the blood of an innocent boy. بادشاہ جب یہ بات سنتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے اور اپنے آنسوؤں کو نہیں روک پاتا، رونا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں بجائے اس کے کہ کسی معصوم انسان کا میں خون بہاؤں. He kissed the head and the eyes of the boy and presented him with a lot of wealth. وہ جاتا ہے، جا کے لڑکے کی پیشانی کو چومتا ہے، اس کے ہاتھوں کو چومتا ہے، اس کی آنکھوں کو چومتا ہے اور اسے بے شمار دولت سے مال و متاع سے نوازتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اسے ڈر جاتا ہے. It is said that the king also recovered within a week. اور کہا جاتا ہے کہ اپنے اس اچھے عمل کی وجہ سے بادشاہ بھی ایک ہفتے کے اندر شفا یاب ہو جاتا ہے، اسے بھی تندرستی مل جاتی ہے، لیکن وہ اس ظلم کرنے سے باز آ جاتا ہے. ٹھیک ہوگی بات؟ تو دونوں جو حکایات آج ہم نے اسٹڈی کی ہیں دونوں کا تعلق انصاف کے ساتھ تھا، جسٹس کے ساتھ تھا. تو معاشرے کے اندر جو جسٹس کی ویلیو ہوتی ہے یہ بہت زیادہ ہوتی ہے. ہم سب کو چاہیے کہ اپنی اپنی زندگی کے اندر ہم انصاف کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں، کیونکہ بہت سے معاملات کے اندر ہمارے کچھ فیملی ممبر ہمارے انڈر آ رہے ہوتے ہیں، وہ ہم پر ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، بہت سے رشتے ہمارے انڈر آ رہے ہوتے ہیں، ہم پہ ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو معاشرے کے اندر خاندان کے اندر انصاف کرنا، انصاف کے ساتھ زندگی گزارنا یہ سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کے اندر انصاف کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سو دس از دی اینڈ آف دس لیسن آف کورس.